बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। हमारे यहाँ फैक्ट्स को जितनी आसानी और सहूलत के साथ डिस्टॉर्ट किया जाता है, इसकी मिसाल शायद कहीं और कम ही मिलती हो। और फिर जिस सहूलत के साथ झूठ बोला जाता है, हमारी शायद कौम की याददाश्त भी इतनी अच्छी नहीं है, भूल जाते हैं हम बातें, इसलिए बड़ी आसानी के साथ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। आज मसलन जो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर की है, उसमें कई बातें तो ऐसी कहीं कि जिनको सुनकर हंसी आती है। मैं चंद चीज़ें आपके लिए अर्ज कर देता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ शायद वो शेखुपुरा में जितने लोग खड़े थे, उनमें से बेशतर लोगों को सारे हकायक मालूम नहीं होते या पुरानी चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए वो भी तालियां पीटते हैं और नारे लगाते हैं, लेकिन हकायक से शायद हकायक उनके इल्म में नहीं होते। और कुछ चीज़ें तो आज मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में ऐसी कही हैं कि ये जो बहुत ही नामुनासिब मैं कहूँगा कि हैं। मसलन आज इमरान खान की बीमारी के हवाले से मतलब उसमें उन्होंने जिस बीमारी का जिक्र किया, पाइल्स का जिक्र किया, और अच्छा वो भी एक किस्म है पाइल्स की जो टेक्निकल और बायोलॉजिकल वर्ड लिखा हुआ था। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मरियम नवाज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी का जिक्र किया कि मुझे तो शर्म आती है। मरियम नवाज तो नाम भी नहीं ले सकती। फिर उन्होंने कहा कोई इज्जत वाली बीमारी ही सोच लेते, यानी बीमारी भी इज्जत और बेइज्जती वाली होती है। यानी कोई बीमारी जो है, क्या इंसान उसका खुद इंतखाब करता है कि ये वाली बीमारी मुझे लगे ताकि मेरी इज्जत में कमी ना हो, और ये वाली बीमारी ना लगे मुझे ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, और ये वाली बीमारी लगे इससे मेरे कदकाठ में बड़ा इजाफा होगा। बीमारियां ऐसी होती हैं क्या? यानी बीमारी क्या पूछ कर आती है, बताकर आती है? मरियम नवाज ने, आपको याद होगा कि कहा था कि मेरी एक सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। किसी ने उनसे पूछा नहीं था कि आपकी क्या सर्जरी है, और उन्होंने नहीं बताया था कि मेरी क्या सर्जरी है। हो सकता है कि वो अपनी सर्जरी की डिटेल्स शेयर ना करना चाहती हो सकता है वो कोई खुफिया मामला हो सकता है कि मरियम नवाज का कोई ऐसा प्राइवेट मामला हो जिसको वो शेयर ना करना चाहती हो। तो अगर उसके नतीजे में कोई उनसे कहे कि कोई इज्जत वाली सर्जरी करा लेती, कोई बेइज्जती आपकी हो गई, या कोई इज्जतदार सर्जरी करा लेती, तो कैसा लगेगा? तो बीमारी किसी के इख्तियार में नहीं होती कि कहाँ पर आनी है, कौन सी जगह पर आनी है, और किस वक्त आनी है, और क्या आनी है, और क्या उसने शक्ल इख्तियार करनी है। तो बजाय इसके कि अगर इमरान खान को इस बीमारी की शिकायत हुई है, जो कि बहुत कॉमन है, अगर इस बीमारी की शिकायत हुई है और उन्होंने सच लिख दिया है रिपोर्ट्स में, तो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी अगर इमरान खान हार्ट की बीमारियों का जिक्र कर देते जाली रिपोर्ट्स बना के, तो फिर ठीक था, लेकिन ये उन्होंने क्यों कर दिया? तो मेरा ख्याल है कि ये, और फिर कहा गया कि जी किसी के कैंसर का जो मजाक उड़ाया गया। उन मरियम नवाज की वालदा के कैंसर का मजाक न इमरान खान ने उड़ाया और ना ही अरशद शरीफ मरहूम ने उड़ाया था, जिनको के बारे में इन्होंने कॉफिन पे ताना दिया था कि देखो इसका जो कॉफिन है वो अब लिपटा हुआ आ रहा है, और मजाक उड़ाता था। तो फिर बाद में लोगों ने सारा पोस्ट करके वो निकाल दी, पुरानी ट्वीट्स निकाल के दिखा दी कि अरशद शरीफ ने तो मजाक नहीं उड़ाया था बल्कि दुआ की थी सेहतयाबी के लिए। तो ये जो आज ये पहलू था, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा अफसोसनाक था। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये गीदड़ है, गीदड़ के नारे लगवाए, ये छुप के बैठ जाता है, और ये घर में चारपाई के नीचे छुप गया कि पुलिस आ गई है, और ये गीदड़ है। और थोड़ी सी जो, और फिर पहले से वो कह रही हैं, कल परसों से भी कह रही हैं कि ट्वीट भी की कि थोड़ी सी बहादुरी जो है वो नवाज शरीफ से उधार ले ली होती। और उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस आई तो इमरान खान पुलिस के डर से चारपाई के नीचे छुप गया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया था, और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो तो खैर खुद परवेज़ मुशर्रफ तो उस वक्त हवाई जहाज़ में थे, श्रीलंका से पाकिस्तान वापस आ रहे थे, लेकिन पीछे से जनरल महमूद जो हैं उन्होंने कू का जो ऑपरेशन था पूरा उसको कंडक्ट किया। तो जब जनरल महमूद अपने जो ऑफिसर्स या अहलकार थे, जवान थे, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुए, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वॉशरूम में छुप गए थे, जाके वॉशरूम में छुप गए थे, और वॉशरूम में छुप के उन्होंने वो जो तकरीर लिखी हुई थी नवाज शरीफ की करने वाली, वो तकरीर उन्होंने वॉशरूम में फाड़ के छोटे छोटे पीसेस करके, खौफ का आलम यह था कि कहीं ये मेरी तकरीर पकड़ी ना जाए जो आर्मी चीफ को तब्दील करने के बाद उन्होंने टीवी पे करनी थी। वो तकरीर जो नज़ीर नाजी साहब ने और हुसैन नवाज ने लिखी थी मिलकर, वो तकरीर उसके टुकड़े टुकड़े करके टॉयलेट में बहा के फ्लश कर दिया था।
تو یہ خوف کا عالم تھا کہ کہیں ہماری وہ تقریر نہ پکڑی جائے، اور پھر کافی دیر تک شہباز شریف صاحب ڈر کے واش روم میں بیٹھے رہے تھے۔ تو یہ عالم تھا جس کو آج مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عمران خان ہے یہ تو چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے پولیس کا سن کے، اور اتنا ڈرپوک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چچا جان کی جو یہ والی سٹوری ہے، یا تو ان کے علم میں نہیں ہے، یا وہ ان کو یاد نہیں ہے، یا وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا، آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چھپ جاتا ہے، ڈرپوک ہے، تو ابھی ناصر بٹ صاحب نے، اور پھر بہت چلی بھی ہے کہ ایک سیڑھی پر ایک نوجوان، ایک آدمی جو ہے وہ چڑھ کے دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا ہے، اور اس کو عمران خان کے بھاگنے سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ عمران خان زمان پارک میں ہی تھے، اور زمان پارک سے بھاگے نہیں، وہ وہیں پر تھے۔ اچھا، تو وہ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو حمزہ شہباز کی تصویر ہے، اور ناصر بٹ نے وہ ٹویٹ ابھی تک بھی ڈیلیٹ نہیں کی، جب ان کو احساس بھی ہو گیا کہ غلط کر گئے ہیں وہ حمزہ، لیکن انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے حمزہ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، حمزہ کو اگر لتاڑا جا رہا ہے تو لتاڑنے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن مریم نواز کو وہ سیڑھی سے بھاگنے ہوئے اپنے کزن کی تصویر بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ڈرپوک جو ہے کون ہے جو سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے نوٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو بہادری اور بزدلی کے تانے مل رہے ہیں کہ جی نواز شریف بہادر ہے اور یہ عمران خان بزدل ہے، تو یہ میرا خیال ہے اس کو کمپیریزن ضرور کر کے دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک جملہ بڑا دلچسپ کہا مریم نواز نے، انہوں نے کہا کیا کبھی نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتے دیکھا ہے؟ اچھا، میں بڑا حیران ہوا اس جملے سے، کیونکہ ایک تو وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپنی بیماریوں کا اور پلیٹلیٹس کا ذکر کر کے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ان کے پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے۔ یہ ایک ڈھونگ تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ ایک منصوبہ تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے اور بہت ساری طاقتوں نے مل کر یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا، اس لیے کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا تھا۔ عمران خان سے فرمائش کی جاتی تھی اس کو جانے دو، عمران خان مانتا نہیں تھا، عمران خان این آر او دے نہیں رہا تھا، اور پھر مجبوراً وہ جو عمران خان سے این آر او دینے کی فرمائش کرتے تھے ان کو ایک ایسا منصوبہ بنا کے دینا پڑا کہ جس میں یہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ان کا کاؤنٹ گر گیا۔ تو اب یہ ایک ایسا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا نواز شریف کے لیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں خواجہ، جب 6 ہفتے کی مہلت ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا 6 ہفتے کے لیے ان کو مہلت مل گئی تھی کہ ٹھیک ہے گھر چلے جائیں، اور پھر علاج کرا کے، یہ علاج کرانا چاہتے تھے اور علاج کرا کے چلیں پھر واپس آ جائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ 6 ہفتے کے لیے گھر گئے اور کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے تھے، اور 6 ہفتے کے بعد دوبارہ آ کر یہ گرفتاری ان کی ہو گئی تھی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے، ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا تھا، سپریم کورٹ میں 17 ادویات کا ذکر کیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کتنی قسم کی بیماریاں ہیں، اور اس کے لیے 17 ادویات کھاتے ہیں روزانہ، 17 قسم کی ادویات کھاتے ہیں، یہ کہہ کر بیماریوں کا ذکر کر کے، ادویات کی تفصیل بتا کے، میڈیکل رپورٹس پڑھ کے، سنا کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو عدالت سے ریلیف دلوایا گیا تھا۔ اور آج مریم کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کبھی اپنی بیماری کے پیچھے نہیں چھپا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور پھر لوگ ان کی بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر آج مریم نواز نے عورت کارڈ کھیلنے کی بھرپور کوشش کی، انہوں نے کہا کہ تم نواز شریف کا مقابلہ کیا کرو گے، تم تو اس کی بیٹی کا ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ لیڈر ہیں، آپ اپنے آپ کو بار بار عورت کیوں کہتے ہیں، عورت کارڈ کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ لیڈر ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم تو ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا اس سے خود کو وہ ڈیگریڈ کرتی ہیں، اپنی حیثیت کو کم کرتی ہیں، یا کہتی ہیں کہ جی تم عورت یعنی کوئی کمتر چیز ہوتی ہے کیا، عورت کوئی کمزور چیز ہوتی ہے کیا، جو بار بار کہتے ہیں تم تو ایک عورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو آئندہ اپنا یہ ایکسپریشن بدلنا چاہیے مریم نواز کو، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ تم ایک عورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ میرا خیال ہے کہ باقی عورتوں کی بھی تذلیل ہے جن کو وہ کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ نعرہ وہ بار بار لگا رہے ہیں کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے پھر الیکشن ہوگا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن سے انکار اس انداز میں کیسے کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی درخواست نہیں ڈالی جس میں وہ پلڑے برابر کرنے کی بات کریں، لیکن پبلک میں کہہ رہے ہیں پہلے پلڑے برابر کرو۔ پلڑے کون برابر کرے گا، کیسے برابر کرے گا، اور کس طرح ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف واپس آئیں گے تو عدالت کو سے آ کر رجوع کریں گے نا
کہ میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، میرے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ جھوٹ تھے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو کوئی درخواست ڈالیں گے عدالتوں میں آ کر تو یہ پلڑے برابر ہوں گے نا، زبانی کلامی کرنے سے پلڑے کیسے برابر ہوں گے؟ اور یہ جو جملہ ہے کہ پہلے پلڑے برابر ہوں گے پھر الیکشن ہوگا، یہ الیکشن سے انکار کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ الیکشن سے انکار ہی کے مترادف ہے۔ آج انہوں نے ثاقب نثار کو بہت لتاڑا، جنرل فیض امیر کو بہت لتاڑا، اور ثاقب نثار پر خوب 15-20 منٹ گفتگو کی کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی، عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، سب کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ اچھا، نواز شریف کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے تو جنرل باجوہ کو تب للکارا تھا جب جنرل باجوہ خود آرمی چیف تھے، تم بزدل ایسے ہو کہ جب جنرل باجوہ چلے گئے ہیں تو تم ان کو للکار رہے ہو۔ یہ بھی فیکٹ کے منافی بات ہے، کیونکہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو بہرحال اسی وقت تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا جب وہ آرمی چیف تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہی بہت ساری باتیں، یہ جھوٹا ہے، یہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، دکھاتا ادھر کی ہے، مارتا ادھر کی ہے، اور پھر یہ کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت کو ختم کیا، تو بہت ساری چیزیں عمران خان نے جنرل باجوہ کے بارے میں اس وقت کہی تھی جب جنرل باجوہ خود آرمی چیف تھے۔ تو یہ کہنا حقائق کے منافی ہے کہ نواز شریف نے تو ان کو اس وقت للکارا تھا جب وہ آرمی چیف تھے، لیکن عمران خان نے ان کے جانے کے بعد للکارا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تانا دیا جاتا ہے کہ جب تم اقتدار میں تھے تو اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ کو تم نے کیوں نہیں ہٹایا یا بدلہ لیا، یا اس سے جو ہے وہ اگر وہ تمہاری طاقت لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اختیار نہیں دیتا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ تو یہی سوال تو پھر نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت کیوں نہیں جنرل باجوہ کے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو وہ پرائم منسٹر تھے، جانے کے بعد ہی کیوں، اور پھر جانے کے کئی مہینے بعد ہی گجرانوالہ کے جلسے میں کیوں یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے میری حکومت کو کیوں ختم کیا؟ اور پھر ایسے کئی چیزیں ہیں جس میں ان کو 2014 کے دھرنے میں ان کو لگتا تھا، ان کی پارٹی بار بار کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو کہتے نا اتنے بہادر تھے تو کہتے کہ اس کے پیچھے ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کا دور بھی، پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف کو ہٹانے کی پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، لیکن پرویز مشرف کو ہٹا نہیں سکتے تھے، اور ان کو آخری دنوں میں آ کے تو جوائنٹ چیئرمین چیف کا بھی عہدہ دے دیا تھا، آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا دیا تھا، ایکسٹرا ایک عہدہ دے دیا تھا۔ تو ایک طرف آپ کو شکوے شکایتیں اتنے تھے، لیکن آپ تو پھر بزدل تھے، ورنہ آپ اگر اتنے بہادر تھے تو پھر مشرف کو عہدہ نہ دیتے اضافی اور ہٹا دیتے، پہلے ہٹاتے جب وہ کارگل کا واقعہ ہوا تھا۔ تو خیر یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ تقریریں ہیں، اور اس تقریر میں بہت سارے تضاد ہیں۔ آج بھی مریم نواز عمران خان کی کردار کشی کر کے یا اپنی سیاسی مخالفین کی کردار کشی کر کے سیاست کرتے ہیں، اور یہ فارمولہ ان کی پچھلی دو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے بھی یہی سیکھا ہے۔ جب نواز شریف صاحب اپنی سیاسی مخالف بے نظیر کی کردار کشی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، پیلی ٹیکسی کہہ کر اس کو مخاطب کرتے تھے، اور ان کی تصویریں، نجی تصویریں جو کم کپڑوں والی تصویریں ہیں، وہ تصویریں بے نظیر کی پوسٹر بنا کے ہیلی کاپٹر سے پھینکواتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایک بد کردار عورت ہے۔ تو یہ جو کردار کشی کر کے سیاست کرنے والا فارمولہ ہے، یہ ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے، اور یہ گھٹی میں ہے۔ تبھی جو فارمولہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے آئی جے آئی کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو آج عورت بڑے فخر سے اپنی حکمرانی کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کردار کشی کر کے سیاست کرنا، یہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی آشیرواد اس پہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میاں محمد شریف صاحب کو، تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی وہی فارمولہ ہے کہ جو عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیرین وائٹ ہے، یہ اپنی بیٹی کو نہیں کرتا ہے، یہ اس کے یہ کردار رہا ہے، یہ اس کی کردار، تو ایک کردار کشی کر کے اور ایک شخص کے پاسٹ کو نشانہ بنا کے، جو اس کا پاسٹ رہ گیا، جو بہت پیچھے رہ گیا، اور جو ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر لی، اور وہ خود کہتا ہے کہ میرا ایک زمانے میں گناہ گار رہا ہوں، مجھ سے لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب میں نے اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پر ڈالا ہے، اس شخص کی کردار کشی کر کے آپ سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو یہی وہی فارمولہ ہے جو بے نظیر کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تقریر کو میں نے اگرچہ میں کرتا نہیں ہوں تقریر کو انالائز، لیکن چونکہ اس میں بہت ساری تضادات تھے بہت سارے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا اس پہ کچھ بات ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔